नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अल अस्माउ कुल्लुहा मुअरबतुन मा अदल फ़िआतिल आतियती, यानी कि अस्मा सारे जो है ना वो मुअरब होते हैं सिवाय दर झेल ग्रुप्स के। तो पहला ग्रुप था अद्दमाइरु, यानी कि ज़माइर का ग्रुप। दूसरा ग्रुप था अस्माउल इशारती। तीसरा था अस्माउल मौसूला। चौथा था अस्माउल इस्तिफ़हाम। फिर पांचवा ग्रुप था बाज़ ज़ुरूफ़, यानी कि बाज़ ज़ुरूफ़ जो हैं वो भी मबनी होते हैं। फिर था अस्माउल अफ़आली, ठीक है, ऐसे अफ़आल जो कि इसम नज़र आते हैं लेकिन काम वो फ़ेल का करते हैं, वो भी मबनी होते हैं। और फिर सातवां ग्रुप था अल अददुल मुरक्कबु, यानी कि मुरक्कब आदाद, ठीक है ना। तो ये सारे मबनी होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखें, बुक 3 में हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि बहुत से ग्रामर के उसूल पढ़ेंगे जो एक के बाद एक आते जाएंगे। अगर आप कामयाबी के साथ इन पर उबूर हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ें उसे ज़रूर रिवाइज करें। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप बाकायदगी से इनके नोट्स बनाते जाएं। अगर आपके पास नोट्स मौजूद होंगे तभी तो आप उन्हें दोहरा सकेंगे और फिर आप तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इनको समझ भी सकेंगे। और हमारे असबाक में जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इन्हें आपको रिवाइज कराती जाऊंगी। तो चलिए अभी अपने सबक को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने इसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो पिछली वीडियो में हम और बुक 3 के पहले सबक पर थे। अगर आप न्यू बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यू बुक 6 के पहले सबक पर आ जाएं। तो यहाँ पर लिखा है अलामातुल इराबिल असलियतु वल फ़रइयतु, यानी कि इराब की असली और सानवी अलामात, ठीक है। असलियतु के मानी होंगे असली, ओरिजिनल, और फ़रइयतु के मानी होंगे सेकेंडरी, सानवी। तो अब यहाँ पे देखें अलामातु क्या है। जी हाँ, ये मुदाफ़ है और ये अल इराबी इसका मुदाफ़ इलैहि है। फिर ये असलियतु को देखें, ये क्या है, ये अलामातु की नात है। देखें ना, ये मरफू है और यहाँ पर अलामातु मरफू है, इसलिए ये इसकी नात है। और वल फ़रइयतु क्या है, ये इस अलामातु की नात नंबर 2 है। देखिए ना, ये भी मरफू है, यानी कि इराब की असली और सानवी अलामात। याद रहे कि यहाँ पर अस्मा की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे है अलामातुल इराबिल असलियतु फिल इस्मी, यानी कि इसम में इराब की असली अलामात। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसम में इराब की असली अलामात कौन सी होती हैं। तो पहली अलामत होती है अद्दम्मतु वहिया अलामतुर रफ़ई, यानी कि रफ़ा की अलामत जो असली अलामत है ना वो दम्मा होती है, ख्वाह वो एक दम्मा हो या दम्मा की तनवीन हो। फिर अल फ़तहतु वहिया अलामतुन नस्बी, फिर दूसरी है फ़तह और ये नस्ब की अलामत है, यानी कि मंसूब होने की अलामत होती है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मंसूब होगी तो उसकी असली अलामत जो है ना वो फ़तह ही होगी। इसी तरह मरफू होने की जो असल अलामत है वो दम्मा है। और आगे क्या है, अल कसरतु वहिया अलामतुल जर्री, और तीसरी अलामत है कसरा और ये मजरूर होने की अलामत होती है। चलिए इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। हम कहते हैं हामिदुन तालिबुन, तो अब यहाँ पर हामिदुन और तालिबुन दोनों क्या हैं, मरफू हैं, और इनके मरफू होने की अलामत
ان کے آخر میں موجود دمہ ہے۔ پھر میں کہتی ہوں رأیت حامدن، تو اب یہاں پر رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور حامدن اس کا مفعول بھی ہے۔ اور دیکھیں اس کے آخر میں جو فتح کی تنوین ہے یہ اس کے منصوب ہونے کی اصلی علامت ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں سلمت علی حامدن، تو یہاں پر سلم فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، اور علی حرف جر ہے، اور حامدن اسم مجرور ہے، اور اس کے آخر میں جو کسرہ کی تنوین ہے یہ اس کے مجرور ہونے کی اصلی علامت ہے۔ تو دمہ، فتح اور کسرہ یہ اصلی علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اعراب کی کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم ثانوی علامات کہتے ہیں۔ یہ اصلی علامات ہیں اور وہ ثانوی علامات ہوتی ہیں۔ چلیے اب آگے ہے وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى فَرْعِيَّةٌ، یعنی کہ ان کے علاوہ دوسری علامات جو ہیں نا وہ ثانوی علامات ہوتی ہیں۔ وَهِيَ فِي الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ مِنَ الْأَسْمَاءِ، یعنی کہ اور اسماء میں وہ در ذیل اقسام ہوتی ہیں۔ چلیے اب اس کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو اسماء کے اعراب کی کچھ اصلی علامات ہوتی ہیں، جیسے کسی اسم کے مرفوع ہونے کی علامت اس کے آخر کی دمہ ہوتی ہے، اسی طرح منصوب ہونے کی علامت اس کے آخر کی فتح ہوتی ہے، اور پھر مجرور ہونے کی علامت اس کے آخر کی کسرہ ہوتی ہے۔ اور یہ فتح، دمہ اور کسرہ یہ اسماء کے اعراب کی اصلی علامتیں ہیں۔ تو اب ان کی کچھ ثانوی علامات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی کچھ گروپس ہیں۔ چلیے اب ان گروپس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا گروپ ہے جمع المؤنث السالمی، یعنی کہ جمع مؤنث سالم، علامت النصب فیہ الکسرۃ، یعنی کہ اس میں منصوب ہونے کی علامت کسرہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، نارمل اسم جب منصوب ہوتا ہے تو دراصل اس کی اصلی علامت کیا ہونی چاہیے؟ جی ہاں، فتح۔ لیکن جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے نا تو اس کے آخر میں کسرہ آتی ہے۔ یہ ثانوی علامات کا پہلا گروپ ہے، یعنی کہ جس میں جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے تو اس پر کسرہ آتی ہے۔ چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یا بنایا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، خلقہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور السماواتی اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہونے کے باوجود اس کے دیکھیں اس تا پر کسرہ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر فتح نہیں آئی۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ثانوی علامت ہے۔ جمع مؤنث سالم جب بھی منصوب ہوگی نا تو اس کے آخر میں کسرہ آئے گی، فتح نہیں آئے گی۔ اور پھر دیکھیں وا حرف عطف ہے، اور الارض معطوف علی السماواتی ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے نا، اس لیے اس پر دیکھیں فتح آئی ہے، یعنی کہ یہاں پر السماواتی بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ والارض منصوب ہے، یہ اس کا معطوف ہے اور یہ بھی منصوب ہے۔ تو اب اس السماواتی کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول به منصوب وعلامت نصبه الکسرۃ لأنه جمع مؤنث سالم۔ چلیے اب دوسرا گروپ ہے الممنوع من الصرف، یعنی کہ ممنوع من الصرف، جسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف۔ علامت الجر فیہ الفتحۃ، یعنی کہ جو ممنوع من الصرف اسماء ہوتے ہیں نا ان میں مجرور ہونے کی علامت فتح ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ مجرور ہوتے ہیں نا تو ان پر فتح آتی ہے۔ تو ممنوع من الصرف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ایک حد تک یہ معرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل طور پر نہیں ہوتے بلکہ یہ پارشلی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع اور منصوب نارمل انداز میں ہوتے ہیں، جبکہ مجرور ہونے پر ان پر کسرہ آنی چاہیے نا، لیکن فتح آتی ہے، کسرہ نہیں آتی۔ دیکھیں اگر میں کہتی ہوں
طالبن، 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 ٹھیک ہے، یہ نارمل انداز ہے. لیکن فرعون، 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 ٹھیک ہے، یہ جب مجرور بھی ہوگا نا تو اس پر فتح ہی آئے گی. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ اذب کیا ہے؟ جی ہاں فعل امر ہے. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں اس میں جو انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے. پھر الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور فرعون اس کا مجرور ہے. تو اب دیکھیں مجرور ہونے کے باوجود اس کے آخر میں فتح کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے اور یہ مجرور بالفتح ہوتے ہیں. تو اب اس فرعون کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مجرور وعلامت جرہ الفتحۃ لأنہ ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، چلیے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے ھذا کتاب زینبا. اب یہاں پہ دیکھیں ھذا مبتدا ہے اور کتابو کیا ہے؟ جی ہاں یہ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور زینبا اس کا مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے نا. لیکن مضاف الیہ ہونے کے باوجود دیکھیں اس پر فتح آئی ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں سألت زینبا، اب یہاں پہ دیکھیں سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور زینبا جی ہاں یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور یہ بھی منصوب ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں ذهبت الى زینبا، تو اب یہاں پہ ذهب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، الہ حرف جر ہے، اور زینبا یہ اسم مجرور ہے، اس کے باوجود اس پر فتح آئی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے جو آپ کی بک ہے نا، ہر سبق کے ساتھ جو کی بک میں لکھا ہوا ہے نا اس سب کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی آپ بک 3 میں آ گئے ہیں. جو چیز آپ کو سمجھنا ہے نا، آپ نے کی بک کو کھولنا ہے اور اس میں موجود ساری مثالوں کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. چلیے اب اس کا تیسرا گروپ ہے الاسماء الخمسۃ، یعنی کہ اسماء الخمسہ. تو آپ کو یاد ہے نا اسماء الخمسہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ابن، اخن، زو، فمن، حمن، ہم پڑھ چکے ہیں نا. لیکن یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، A to Z سب کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہاں پر صرف ہماری ریویژن ہو رہی ہے. تو اب لکھا ہے وہیا، اور وہ یہ ہیں ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، ذو مالن. تو اب یہاں پہ لکھا ہے کل العلامات فیہا فرعیۃ وہیا، یعنی کہ اس میں جتنی بھی علامات ہیں نا ثانوی ہیں، فرعی ہیں، اور وہ یہ ہیں علامت الرفع الواو، یعنی کہ رفع کی علامت واو ہوتی ہے. نحو یعنی کہ مثال اجاء ابوکا، کیا تمہارے ابو آ گئے ہیں؟ اب یہاں ابو کو دیکھیں، یہاں پر با کے اوپر دمہ تو آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک واو کا بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ابو بن گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم خالی با پر دمہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک واو کا بھی اضافہ کریں گے تو یہ مرفوع ہوگا. اور ایسا کب ہوگا؟ جب یہ مضاف ہو. ٹھیک ہے نا، صرف جب یہ مضاف ہو. جب یہ نارمل ہوگا نا تب ہم اس طرح نہیں کریں گے. یہ فرعی علامت جو ہے نا یہ صرف مضاف ہونے کی صورت میں آئے گی. تو اب یہاں پر آ جو ہے حمزہ استفہام ہے، جاء فعل ہے، اور ابو یہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس ابو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ من الاسماء الخمسۃ وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. چلیے اب آگے ہے علامت النصب الالف، یعنی کہ اس کے نصب کی علامت ہوتی ہے الف. جیسے عارف اباکا. اب یہاں پہ دیکھیں عارف فعل ہے، اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ فاعل مستتر وتقدیرہ انا. پھر یہ ابا کیا ہے؟
یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں ابا کے با پر فتح بھی لگائی گئی ہے اور ایک الف کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ مضاف ہونے کی صورت میں جب یہ منصوب ہوگا تو با پر فتح تو لگائی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اور اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول به منصوب وعلامت نصبه الالف لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں تمہارے ابو کو جانتا ہوں۔ پھر آگے ہے علامت الجری الیاء، نحو این سیارۃ ابیک۔ اب یہاں پہ دیکھیں سیارۃ مضاف ہے اور ابی اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، اس لیے اس کے با پر کسرہ بھی آئی ہے اور ایک یا کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تبدیلیاں صرف اس وقت ہوں گی جب اسماء الخمسہ مضاف ہوں گے۔ دیکھیں ان اسماء پر اعراب کی فرعی علامتیں یعنی کہ ثانوی علامتیں صرف اس وقت داخل ہوتی ہیں جب وہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو، تو اس حالت میں ان کی علامتیں حالت رفع میں ضمہ کی بجائے واو ہوتی ہے، حالت نصب میں فتح کی بجائے الف، اور حالت جر میں کسرہ کی بجائے یا ہوتی ہے۔ آگے ہے تورب الاسماء الخمسۃ، یعنی کہ اسماء الخمسہ معرب ہوتے ہیں بہذہ العلامات، ان علامات کے ساتھ، اذا کانت مضافتن، جب وہ مضاف ہوتے ہیں، الی غیر یا المتکلم، اور مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو۔ یاد رہے کہ جب یا متکلم مضاف الیہ ہوگی تو اس صورت میں ان کے معرب ہونے کی یہ علامات نہیں ہوں گی، مضاف ہونے کے باوجود پھر یہ علامات نہیں ہوں گی۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے ایک سنگنگ کے ذریعے بھی آپ کو یاد کرایا تھا، یہ سب یاد ہے؟ ابوہ ابوہما ابوہم، ابوہا ابوہما ابوہن، ابوکا ابوکما ابوکم، ابوکی ابوکما ابوکن، ابی ابونا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یا متکلم کے ساتھ ہم نے اس واو کا اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، باقی سب جگہ پر کیا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے وَإِلَّا أُعْرِبَتْ بِالْعَلَامَاتِ الْأَصْلِيَّةِ، اور اس کے سوا یہ اصلی علامات کے ذریعے معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ جب یہ مضاف نہیں ہوتے تو اس صورت میں ان پر جو مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی اصلی علامات ہیں نا، وہ ظاہر ہوں گی۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے لی اخن، یعنی کہ میرا ایک بھائی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لی کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اخن یہ مبتدا مؤخر ہے، اور دیکھیں مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور یہ بھی نارمل انداز سے مرفوع ہے، یعنی کہ مرفوع ہونے کی صورت میں اس پر ضمہ ہے۔ پھر اب یہاں پہ دیکھیں سالتو اخن، یعنی کہ میں نے بھائی سے پوچھا، سأل فعل ہے تو اس کا فاعل ہے اور اخن اس کا مفعول بھی ہے، اور چونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اس لیے اس کے آخر میں بھی دیکھیں فتح آئی ہے، یعنی یہ نارمل انداز ہے۔ پھر انتا کا اخن، یعنی کہ تم بھائی جیسے ہو، تو اب یہاں پہ انتا کیا ہے؟ مبتدا، اور کا حرف جر ہے، اور اخن اسم مجرور ہے، اور یہ کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اخن جو ہے نا، یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے پر اس کے آخر میں کسرہ آئی ہے، یعنی کہ جب یہ مضاف نہیں ہوتے تو ان پر اعراب کی اصلی علامات لگائی جائیں گی، لیکن جب یہ مضاف ہوں گے یا متکلم کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے تو اس صورت میں ان کے مرفوع ہونے پر ایک واو کا اضافہ کیا جائے گا، منصوب ہونے پر ایک الف کا،
اور مجرور ہونے پر ایک یا کا اضافہ کیا جائے گا۔ نمبر 4 ہے جمع المذکر السالم، یعنی کہ جمع مذکر سالم۔ کل العلامات فیہ فرعیۃ، یعنی کہ اس میں ساری فرعی علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ثانوی علامات ہوتی ہیں۔ وہیا، اور وہ یہ ہیں، علامت الرفع الواو، اس میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے۔ نحو دخل المدرسون، یعنی کہ اساتذہ داخل ہوئے۔ اب یہاں پہ دخلہ فعل ہے اور المدرسون اس کا فاعل ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ واو۔ تو اب ہم اس المدرسون کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ جمع مذکر سالم۔ پھر علامت النصب الیاء، اس کے منصوب ہونے کی علامت یا ہوتی ہے۔ نحو مثال سألت المدرسین، یعنی کہ میں نے اساتذہ سے سوال کیا، استادوں سے سوال کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور المدرسین اس کا مفعول بھی ہے، یعنی منصوب ہے۔ تو اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا۔ یہاں پر مرفوع ہونے کی علامت اس کا واو تھا، اور یہاں پر منصوب ہونے کی علامت یا ہے، اور اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ الیاء لأنہ جمع المذکر السالم۔ پھر آگے ہے علامت الجر الیاء، یعنی کہ اس کے مجرور ہونے کی علامت یا ہوتی ہے۔ نحو ہذہ غرفۃ المدرسین، یعنی کہ یہ اساتذہ کا کمرہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ہذہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور غرفۃ یہ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور المدرسین مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، اس سے یہ بھی مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا۔ اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یا ہی ہوگی، دونوں صورتوں میں یا ہی ہوتی ہے۔ اور اب اس المدرسین کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الیاء لأنہ جمع المذکر السالم۔ چلیے اب آگے ہے المثنی، کل العلامات فیہ فرعیۃ وہیا، یعنی کہ مثنی کی بھی ساری جو علامات ہیں نا وہ فرعی ہوتی ہیں، یعنی کہ ثانوی ہوتی ہے، سیکنڈری ہوتی ہیں۔ علامت الرفع الالف، ٹھیک ہے، رفع کی علامت اس میں کیا ہوگی؟ الف۔ نحو غابہ طالبانی، اب یہاں پہ دیکھیں غابہ کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی فتح، اور طالبانی جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف، اس کا یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اس کے معنی ہوں گے دونوں طلباء غیر حاضر تھے۔ تو اب ہم اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الالف لأنہ مثنی۔ پھر آگے ہے علامت النصب الیاء، یعنی کہ اس کے منصوب ہونے کی علامت بھی یا ہوتی ہے۔ نحو طلب المدیر طالبین، اب یہاں پہ طلبہ فعل ہے، اور المدیر یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر طالبین یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس کے معنی ہوں گے پرنسپل نے دونوں طلباء کو بلایا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں طالبینی جو ہے یہ منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی علامت اس کا یہ یا ہے، اور ہم اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ الیاء لأنہ مثنی۔ پھر آگے ہے علامت الجر الیاء، یعنی کہ اس کے مجرور ہونے کی علامت بھی یا ہوتی ہے۔ نحو ہذہ الغرفۃ للطالبین، تو اب یہاں پہ ہذہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الغرفۃ کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے،
اور لی ہرجر ہے اور طالبینی اسم مجرور ہے. تو اس طالبینی کو اب ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مجرور وعلامت جرہ الیاء لأنہ مثنی. اور یہ جو لت طالبینی ہے نا، اس پورے کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ہم کہیں گے جار و مجرور شبہ الجملتی فی محل رفع خبر. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اسے اس طرح ڈسکرائب کریں گے. تو ابھی اس میں مزید کچھ اضافہ بھی ہمیں کرنا ہے یا بس یہیں تک رہنا ہے؟ نہیں، بس یہیں تک رہنا ہے. ہم نے یہ اس جار مجرور کو ایکسپلین کرنے کا مکمل طریقہ ہو چکا ہے، فل ڈوز ہے. آگے ہم نے اور کچھ نہیں کہنا. دیکھیں، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ نرم غذا کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، کیلا کھاتا ہے، نرم غذا کھاتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گوشت بھی کھاتا ہے، سیب بھی کھاتا ہے، سخت غذا بھی کھا سکتا ہے. بالکل اسی طرح آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نے بھی اس سب کو ہضم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب آگے ہے الاعراب التقدیری. اب اس تقدیری کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے قدر یقدر. قرآن پاک میں ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو یہ وہی والا قدرہ ہے، یعنی کون سا باب ہے؟ یہ باب تفعیل. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تقدیر، تفعیل کے وزن پر. اور اس کا اسم فاعل ہوگا مقدر اور اسم مفعول ہوگا مقدر. ہم نہیں کہتے دمۃ المقدرہ. ٹھیک ہے، یہ وہی مقدرہ ہے. تو پھر اس تقدیری کا کیا مطلب ہوا؟ ایسٹیمیٹڈ، اندازن، چھپا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایسے اعراب جنہیں ہمارا دماغ تو جانتا ہے لیکن ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. تو اس الاعراب التقدیری کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایسٹیمیٹڈ ڈکلینشن. تو آگے ہے لا تظہروا علامات الاعراب، یعنی کہ اعراب کی علامات ظاہر نہیں ہوتی فی ثلاثت انواع من الاسماء، اسماء کی 3 اقسام میں. یاد رہے کہ فی الحال ہم اسماء کو پڑھ رہے ہیں، فعل کی بات نہیں ہو رہی، اسماء کی بات ہو رہی ہے. فتقدر فیہا العلامات، تو ان میں علامات کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں علامات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں، اندازن ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ والی حرکت موجود ہے لیکن ہماری آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ هِيَ، اور وہ یہ اقسام ہیں. تو پہلی قسم ہے المقصور هو الاسم المعرب، یہ وہ معرب اسم ہوتا ہے الذی آخرہ الف لازمۃ، جس کے آخر میں الف لازمہ ہوتی ہے. تو اس لازمتن کے کیا معنی ہیں؟ مینڈیٹری، لازمی، ضروری. تو اس کی پہلی مثال ہے المستشفیٰ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسے بک 1 میں پڑھا تھا لیکن اس وقت ہم اس کی تفصیل میں نہیں گئے تھے، اور اب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو اسے ہم المستشفیٰ کہتے ہیں، یعنی اس کے فا پر فتح ہے. ہم نے کیا کہا؟ المستشفیٰ، یعنی کہ اس کے فا پر فتح ہے. تو اس فا کے بعد کیا یہ اسم ختم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، اس فا کے بعد یا ہے، لیکن اسے ہم یا نہیں پڑھتے بلکہ اسے ہم یہاں الف پڑھ رہے ہیں، اور اسے یہاں اس حالت میں الف مکسورہ کہا جاتا ہے. الف مکسورہ کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں
دیکھیں الف مکسورہ کو یا کی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے نقطے نہیں لگائے جاتے اور اسے الف پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں پر مستشفی نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم اسے مستشفی پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اسے الف پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے مرفوع ہونے کی اگر کوئی علامت ہو تو اسے کہاں ہونا چاہیے؟ اس کے آخری حرف پر، جو کہ الف مکسورہ ہے۔ اور در حقیقت یہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ یا ہے، مگر یہاں پر ہم اسے الف پڑھتے ہیں اور علماء اسے الف لازمتن کہتے ہیں۔ اور تمام اس قسم کے اسماء جن کے آخر میں اس طرح ہوتا ہے، ان کا گرامر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں بک 3 کا جو آخری سبق ہے نا، اسے اسی قسم کے اسماء کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ہم چونکہ انہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب جب آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ تو اس کی مثالیں ہیں المستشفی، الفتح اور العصا۔ چلیے آگے ہے تقدر فیہ العلامات الثلاث، یعنی کہ اس میں 3 علامات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اندازاً موجود ہوتی ہیں۔ نحو مثال قتل الفتح العفا بالعصا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قتلہ کیا ہے؟ جی ہاں، فعل ماضی ہے، اور الفتح یہ اس کا فاعل ہے، پھر العفا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور بالعصا یہ جار مجرور ہے۔ تو الفتح کے معنی ہے نوجوان، العفا کے معنی ہے سانپ، اور بالعصا ڈنڈے سے، یعنی کہ نوجوان نے سانپ کو ڈنڈے سے قتل کیا، مار ڈالا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، الفتح کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہے، یعنی یہ الفتح بھی مرفوع ہے، لیکن دیکھیں اس کے آخر میں دمہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح العفا کو دیکھیں، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کی فتح بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور بالعصا کو دیکھیں، بی حرف جر ہے، اور العصا اسم مجرور ہے، لیکن اس کے آخر کی کسرہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ چلیے اب اس جملے کا موازنہ اسی کے ہم معنی جملہ سے کرتے ہیں۔ قتل الولد الحیۃ بالعود۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں قتلہ فعل ہے، اور الولد اس کا فاعل ہے، اور اس کے آخر میں دیکھیں ضمہ موجود ہے، پھر الحیۃ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس پر دیکھیں فتح موجود ہے، اور بالعود جار مجرور ہے، اور اس پر کسرہ بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں الفتح کے آخر میں ضمہ نہیں ہے، العفا کے آخر میں فتح نہیں ہے، اور العصا کے آخر میں کسرہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری تقدیری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں، اندازاً ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تقول فی اعراب هذه الکلمات، تو ہم ان کے اعراب کی خاطر انہیں ان جملوں کے ذریعے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے الفتح فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ۔ یہ مقدرہ کیا ہے؟ فعل ہے قدر یقدر، اور اس کا مصدر ہوگا تقدیر، اور یہ مقدرۃ جو ہے یہ اس کا اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ضمۃ اور مقدرۃ دونوں نعت منوط ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ اگر ہم ضمہ کو معرفہ کریں گے، اس پر ال لگائیں گے، تو پھر مقدرہ پر بھی ہمیں ال لگانا ہوگا، پھر ہم کہیں گے الضمۃ المقدرۃ۔ اور اگر ہم نکرہ رکھیں گے نا، پھر دونوں کو نکرہ رکھیں گے۔ چلیے اب اس العفا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب، اور پھر ہم کہیں گے علامت نصبہ فتحۃ مقدرۃ، ٹھیک ہے، ضمہ بھی مقدرہ ہے اور فتح بھی مقدرہ ہے۔
چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہے العصا. اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مجرور بالباء علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ. ٹھیک ہے، اس طرح پھر ہم انہیں ڈسکرائب کریں گے. تو المنقوص هو الاسم المعرب، یعنی کہ منقوص وہ معرب اسم ہوتا ہے الذی آخرہ یاء لازمۃ، جس کے آخر میں یا لازمہ ہوتی ہے، مکسور ما قبلہا، اور اس سے پہلے کسرہ ہوتی ہے. یعنی اس کے آخر میں یا لازمہ تو ہوتی ہے، لیکن اس یا لازمہ سے پہلے کسرہ بھی ہوتی ہے. تو اب اس کسرہ کی وجہ سے اس کے آخر میں جو یا ہے نا، اس کو ہم یا ہی پڑھیں گے کسرہ کی وجہ سے. مکسور میں فتح تھی اور اس کے بعد ہم نے یا کو الف پڑھا تھا، اور یہاں پر اس یا سے پہلے کسرہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس یا کو یا ہی پڑھیں گے. اور غور کریں کہ ان پر بھی اعراب موجود نہیں ہیں. الحمدللہ ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بالکل نئی بات نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ نہ کچھ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے ایک فعل پڑھا تھا قضا یقضی. تو چلیے اب اس کا اسم فاعل بنائیں. اس کا اسم فاعل جو ہے نا وہ فاعلن کے وزن پر ہوگا. تو فاعلن کے وزن پر یہ ہو جائے گا قاضیٌ. تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس طرح یہ جو تنوین والی یا ہے نا، اس سے پہلے کسرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا کو حذف کر کے اس کی نشانی ایک کسرہ کی صورت میں اس پہلی والی کسرہ کے نیچے لگا دیتے ہیں. تو اب یہ کیا بن گیا؟ قادن. تو اب اگر ہم اس سے معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے ال لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کی یا کھل کر واپس سامنے آ جائے گی. تو یہ بن جائے گا القادی. اب دیکھیں اس کے آخر میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ سکون ہے. اور سکون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حرکت موجود نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں بھی یا لازمہ ہے. اور دیکھیں اس یا سے پہلے کیا ہے؟ جی ہاں، کسرہ. اور یہی بات ہمیں اس جملے میں بتائی گئی ہے. چلیے اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره یاء لازمۃ مکسور ما قبلها. ٹھیک ہے، یعنی کہ منقوص وہ معرب اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہوتی ہے اور اس یا لازمہ سے پہلے کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی نشانی ہے. نحو القاضی یعنی کہ قاضی، پھر المحامی یعنی کہ وکیل، الثانی یعنی کہ دوسرا، الماضی یعنی کہ ماضی گزرا ہوا زمانہ، پھر ہے الوادی یعنی کہ وادی، اور المعانی یعنی کہ معنی. دیکھیں نا الحمدللہ ان میں سے 90% الفاظ جو ہے نا وہ اردو میں موجود ہیں. میرا خیال ہے یہ المحامی جو ہے نا یہ شاید اردو میں نہ ہو، باقی سارے موجود ہیں. چلیے اب آگے ہے. اب دیکھیں اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، تقدر فیہ الدمۃ والکسرۃ، یعنی کہ اس میں دمہ اور کسرہ جو ہے نا وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، اندازن ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وتظہر فیہ الفتحۃ، اور نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اس میں فتح. چلیے اسے سمجھنے کے لیے قادن پر آ جاتے ہیں. تو یہ قادن کیا ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے. تو چلیے اب اسے منصوب کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا قادین. اور پھر یہ مجرور کیسے ہوگا؟ قادن. تو اب یہ مرفوع کیسے ہوا؟ دمۃ المقدرہ کے ذریعے، اور پھر منصوب فتحۃ الظاہرہ سے،
اور پھر مجرور کسرت المقدرہ ہے. تو اب اگر یہ مرفوع ہے تو اس پر دمہ ہونی چاہیے تھی نا، اس لیے ہم یہاں پر دمۃ المقدرہ کہتے ہیں. اور اس قادیان کو دیکھیں، اس قادیان میں ہمیں فتح نظر آ رہی ہے نا، اس لیے یہ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ ہے. اور اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا قادن منقوص بھی ہے اور مجرور بھی ہے، تو پھر اس کی کسرہ کہاں ہے؟ یہاں بھی ہم کہیں گے کسرت المقدرہ ہے. چلیے اب انہیں معرفہ کرنے کے لیے ال کو ان میں شامل کر دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا القادی. تو یہاں یہ کیا ہے؟ جی ہاں مرفوع ہے. چلیے اب اسے منصوب کرتے ہیں القادیہ. ماشاءاللہ دیکھیں نا، ابھی آپ کا ذہن انہیں سمجھنے کے قابل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ عربی زبان کے اہم ترین اصول ہیں. چلیے اب پھر دوبارہ اس سے مجرور کریں، تو اب یہ مجرور ہو کر دوبارہ القادی بن جائے گا. یعنی کہ مرفوع اور مجرور ہونے پر اس کے اعراب چھپے ہوئے ہوں گے، اور منصوب ہونے پر عام اسماء کی طرح اعراب نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، ظاہرہ ہوں گے، مقدرہ نہیں ہوں گے. انشاءاللہ انہیں ہم مکمل طور پر ڈسکرائب کرنا اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے. تو اب یہاں پر جملہ ہے سأل القاضی المحامی عن الجانی. اب دیکھیں قاضی کا کیا مطلب ہے؟ قاضی. اور محامی کا مطلب ہے وکیل. اور الجانی کا مطلب ہے مجرم. یعنی کہ قاضی نے وکیل سے مجرم کے بارے میں سوال کیا. تو اب یہاں پر سألہ کیا ہے؟ جی ہاں فعل ماضی ہے. اچھا تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں القاضی. لیکن اس کے آخر میں تو سکون ہے. لیکن نا در حقیقت تو یہ القاضیو ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس کے آخر میں دمہ دکھائی نہیں دے رہی. تو پھر اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے القاضی فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں تھوڑا اور اضافہ کر دیتے ہیں. ہم اس کے آخر میں لکھیں گے علی آخرہ فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی آخرہ. تو یہ جو منقوص ہوتا ہے نا، جب یہ منصوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے منصوب ہونے کی علامت جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. پھر چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ کیا تھا؟ سأل القاضی المحامی عن الجانی. تو اب اس محامیہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول به منصوب علامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ. کیونکہ ابھی ہمیں فتح نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے فتحۃ ظاہرۃ. اور اس الجانی کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجانی مجرور بعن علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ بھی کسرہ مقدرہ ہو گئی، یہاں دمہ مقدرہ ہو گئی، لیکن فتح ظاہر ہو گئی. اور اس پوائنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتابوں کی یہی خوبصورتی ہے کہ دیکھیں نا وہ کیسے ایک جملے میں ہمیں پورا کا پورا پوائنٹ مکمل طور پر سمجھا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابیں بہترین کتابیں ہیں، خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، جو غیر عرب ہیں. وقد یکون المنقوص محذوف الیاء. اب اس قد کو دیکھیں. یہ قد جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اسے ہم حرف و تحقیق کہتے ہیں. اس تحقیق کو دیکھیں، یہ کس وزن پر ہے؟ جی ہاں تفعیل کے وزن پر.
یعنی یہ کون سا فعل ہے؟ حققا یحققو، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تحقیق۔ تو یہ جو قد ہے نا، جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کوئی کام ماضی میں ہو چکا۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں قد ذہبا، یعنی کہ وہ جا چکا۔ لیکن جب یہ قد فعل مضارع کے ساتھ آئے تو معنی ہے ہو سکتا ہے، مے بی۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، قد یکونو کے معنی ہوں گے ہو سکتا ہے۔ وقد یکون المنقوص محذوف الیاء، یعنی کہ منقوص محذوف الیاء ہو سکتا ہے۔ چلیے اب اس جملے میں تو القادی تھا نا، چلیے اب اس کے ال کو حذف کر دیتے ہیں اور پھر اسے ایک جملے میں لاتے ہیں۔ ذهب قاد الى محام، یعنی کہ قاضی وکیل کے پاس گیا۔ تو اب ذهب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور قادن کیا ہے؟ فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ۔ چلیے یہ بتائیں کہ مقدرہ ضمہ کہاں ہے؟ جی ہاں، یا پر، لیکن وہ یا کہاں ہے؟ محذوف ہے۔ تو اب ہم آگے کہیں گے علی الیاء المحذوفتی۔ تو اب ہمیں یہ بھی ایکسپلین کرنا ہوگا کہ وہ ضمہ کہاں ہے اور یا محذوف ہو چکی ہے۔ تقول فی اعراب ہاتین الکلمتین۔ اب اس اعراب کو دیکھیں۔ عربی زبان میں دراصل اعراب کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو الفاظ کی آخری حرکت سے ہوتا ہے، ڈکلینشن، یعنی کہ کسی لفظ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے نا، وہ اس کا اعراب ہوتی ہے۔ میں عربی زبان کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، عربی گرامر کی زبان میں۔ تو یہ جو عربی الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ دراصل اپنے آخر کی حرکت کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں اپنی حالت کا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی حالت کے سائن ہوتے ہیں یہ، اور ان کے اعراب کی وجہ سے ہم جملے میں ان کے کردار کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الفاظ کے آخر کی حرکات کو بھی اعراب کہا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں اعراب کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ کسی جملے کا گرامیٹیکل انالیسس کرنا، یعنی کہ جملے کے ہر ایک لفظ کے گرامر کا تجزیہ کرنا۔ تو عربی زبان میں اسے بھی اعراب کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں اعراب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو الفاظ کے آخر کی حرکات، اور دوسرا عربی جملے کے گرامر کا تجزیہ کرنا، گرامیٹیکل انالیسس کرنا۔ تقول فی اعراب ہاتین الکلمتین، یعنی کہ پھر ان کے اعراب کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہ دو جملے کہیں گے۔ قاد فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ، اور پھر محام مجرور بإلا علامت جرہ کسرۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ۔ آج آپ کا پہلا دن ہے کہ آپ انہیں اس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ انہیں مکمل طور پر سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سب بہت خوبصورت اور دلچسپ لگیں گے۔ یہی تو عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ یہ دوسری زبانوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ بہت لاجیکل اور سائنٹیفک ہے، جیسے میتھس ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بالکل میتھس کی طرح ہے۔ اردو میں میتھمیٹکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حساب کتاب۔ تو آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر روز نوٹس بھی بنانے ہیں اور اپنے سبق کو ہر روز اچھی طرح دہرانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں اس طرح ڈسکرائب کرنے کا طریقہ بھی آپ نے دہرانا ہے، ٹھیک ہے، شرمانا نہیں ہے۔
تو چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال اپنے سبق کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب پھر دہرائیں گے. تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.